गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं अभी एबटाबाद आया हुआ था। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं तो आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल यतीमों वाली हुई है। तो मैंने कहा चलें आज आपको ना एक अपने चाचू से मिलवाते हैं जो कालम निगार भी हैं, शायर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, और उनके घर में एक लाइब्रेरी है जो 3 से 2 कमरों पर मुश्तमिल है। तो मैंने कहा चले उनके घर जाते हैं तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं और थोड़ा सा आपको जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ एबटाबाद में तो आपको वो जगह भी घुमाता हूँ। तो चलें अभी तैयार होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद तैयार हो चुका हूँ और मेरे वालिद साहब भी अभी फुली तैयार हो चुके हैं। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं कमर चाचू के घर। तो वहाँ पे चल के आपको मिलते हैं। डब्बा शब्बा पकड़ते हैं, जो मैंने जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया, यहाँ पे टैक्सी की जगह डब्बे शब्बे चलते हैं। तो मैं और वालिद साहब दोनों जा रहे हैं, तो वहीं पर जाके आपसे मिलते हैं। और ये मेरा छोटा भाई है, तो ये कह रहे हैं मुझे भी लेके आओ। ये लो आ क्यों क्या ना जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं लेके जाऊंगा आके, ठीक है। तो अभी चलते हैं, निकलते हैं। घर पहुंचे हैं तो अभी उनके घर के अंदर जाते हैं, तो उनसे मिलते चलते हैं। तो आपको बता उनके घर आ चुकी हैं, अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी इन्होंने पहले ही खाना शाना सब कुछ तैयार किया हुआ था, तो पहले खाना शाना खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इनका तारुफ वगैरह करवाता हूँ और इनसे मिलवाते हैं हम आपको। ये होने लगे रहे साल रोटी चावल खाने। थोड़ी जी चाह के मसाला बस। तो जी अभी हम खाना शाना खा चुके हैं, तो अभी हम बैठे हैं। तो ये हमारे कमर चाचू हैं, तो अपना ये तारुफ खुद ही करवाएंगे, क्योंकि मैंने इनका पहले तारुफ थोड़ा बहुत गलत करवा दिया था। तो अपना ये खुद ही तारुफ करवाएंगे आपको। तारुफ क्या है जी, बस अल्लाह का करम है। तारीफ़ तो अल्लाह की है, हमारा कोई तारुफ या तारीफ़ नहीं है। बहरहाल ये है कि अब्दुल्ला आया है खुसूसी तौर पे, और उसने कहा जी आपकी लाइब्रेरी की जो है हमने आज व्लॉग बनाना है। तो मैंने कहा जी खुशी की बात है। हमारा मकसद भी ये है कि किताबों का लोगों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो। तो मैंने बचपन से ही, यानी मेरा ये शौक़ था, और मैंने जब स्कूल में पढ़ता था उस ज़माने से मैं अपने जो मेरे पॉकेट खर्च होती थी उसमें से मैं किताबें ख़रीदता था। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक तो इब्तिदाई से किया था। उसके बाद मैंने एयरफोर्स में 25 साल गुजारे हैं। 1993 में एयरफोर्स में चला गया था। तो उस दौरान भी मैंने यानी एयरफोर्स में तालीम जारी रखी। रहते हुए अपनी तालीम भी जारी रखी है और साथ किताबें भी जमा करता रहा हूँ। और तालीम मैंने फिर पहले बीए किया, फिर उसके बाद एमए एजुकेशन किया कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने प्राइवेट एमए उर्दू किया है पंजाब पेशावर यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमफिल स्टार्ट किया था, एक यूनिवर्सिटी थी अल खैर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, मेंबर आज़ाद कश्मीर की थी। उसमें चूँकि मेरा एमफिल अधूरा रह गया था, वो उनका एचईसी के साथ कोई मामला नहीं बने थे। फिर मैंने दोबारा से एमफिल स्टार्ट किया, वो नौशहरा में नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है वहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से एमफिल कंप्लीट किया। और मेरा जो एमफिल का थीसिस था, मकाला था, वो हज़ारा में जो अदबी तंजीमें हैं उनके वाले से था। और ये थीसिस वाली फिर इसमें ये मौजूद भी है, इसमें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैंने फिर पिछले साल यानी 2021 में मैंने पीएचडी स्टार्ट किया उर्दू में। तो कुर्तुबा यूनिवर्सिटी पेशावर से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। और बाकी ये किताबें जो आप देख रहे हैं ये मेरा शौक़ है। और मैं यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता हूँ उर्दू के शोबे में, मैं लेक्चरार भी हूँ। तो बाकी शौक़ भी पूरा कर रहे हैं और वो हमारा ड्यूटी भी वही है। तो अब्दुल्ला आया तो हम इसको बताएंगे लाइब्रेरी के वाले से। इसने कहा तो लाइब्रेरी अभी तक मेरी कोई यकजा किस्म की, जिस तरह एक ही जगह पे लाइब्रेरी उस तरह नहीं है, लेकिन बहरहाल जो किताबें मौजूद हैं वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार किताबें इसमें मौजूद हैं जो घर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पड़ी हुई हैं। और वो आप अभी इंशाल्लाह अब्दुल्ला आपको दिखाएगा। और जिस तरह हम जहाँ जाएंगे साथ साथ अब मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इन्होंने अपना तारुफ तो आपको करवा दिया, तो चलें अभी हम आपको इनकी लाइब्रेरी जो इन्होंने मुख्तलिफ़ किताबें रखी हैं तो इसके आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप ये देखें ये किताबें रखी हैं, ये देखें ये फुल यहाँ बुक्स से भरा हुआ है ये वाला रूम, और दूसरे रूम्स भी भरे हुए वो भी आपको दिखाते इसमें हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये सारी की सारी तुर्की के वाले से किताबें हैं। सही। मेरा चूँकि एक शौक तुर्की भी है, ये भी तुर्की के वाले से हैं, और उधर भी तुर्की के वाले से पूरा एक मेरा सेट है, वो मैंने रखा हुआ है और जमा हो रही हैं साथ साथ। बाकी इसमें कुछ अंग्रेज़ी की हैं, ये ज़्यादातर इंग्लिश के नावल्स वगैरह हैं। ये पाकिस्तानियात के ऊपर कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान और उनके वाले से अंग्रेज़ी में जो किताबें हैं, ये सारी डिक्शनरीज़ हैं, लुगात हैं, ठीक है। और इसमें उर्दू, इंग्लिश और बाकी जो मज़ामीन है, मसलन फ़िज़िक्स की डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी ऑफ केमिस्ट्री है, ये इधर साइकोलॉजी की डिक्शनरी है, मैथ्स की डिक्शनरी है, ठीक है, एजुकेशन की डिक्शनरी है। ये सारी की सारी मुख्तलिफ जो मज़ामीन हैं उनकी डिक्शनरीज़ हैं। ये इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। ये मकाले हैं जो पीएचडी के और एमफिल के दोस्तों के हैं, कुछ मुझे मिले हुए हैं। मेरा जो मकाला था जिसका मैंने अभी तज़किरा किया था,
وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ وہ دوستوں کو پتہ چل جائے اس کا کیا موضوع تھا. تو یہ وہ ہے، اس کا موضوع ہے ہزارہ میں ادبی تنظیموں کا کردار 1947 سے تاحال. تو یہ میرا ایم فل کا تھیسس تھا. باقی آگے یہ مختلف کتابیں ہیں. اس میں یہ اوپر والا پورشن جتنا بھی ہے یہ ساری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، ساری کی ساری. یہ بھی اس میں بھی سیرت نبی ہے، اور یہ کچھ آپ بیتیاں ہیں وہ مختلف ہیں باقی اس میں. اور یہ کچھ ایسی ہیں جو ابھی ان کو اپنی منزل ملنی ہے، کہیں نہ کہیں ان کو میں نے لگانا ہے، یہ ایڈجسٹ کرنی ہے. تو باقی یہ میری اسٹڈی بھی یہی ہے، مہمان خانہ بھی یہی ہے، اور سارا کچھ یہی ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی کمروں میں ہیں وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دکھاتے ہیں. اس میں عالمی ادب کی بھی ہیں، اور ہمارے جو باقی تنقید کی کتابیں ہیں. یہ سارا اوپر والا پورشن جتنا بھی ہے یہ علامہ اقبال کے والے سے اقبالیات کا پورشن ہے یہ سارا. اور اس طرح یہ باقی جو مختلف موضوعات پہ ہیں، زیادہ تر اس میں تنقید ہے اردو کی، اور باقی نیچے جو ہیں اس میں کچھ یہ عالمی ادب کی ہیں، اور یہ جو شاعری کے حوالے سے مختلف تحقیقاتی کتابیں ہیں، تحقیق کی ہوئی کتابیں. یہ 2 لاکر ادھر ہیں، اس کے اوپر بھی یہ کچھ نصابی کتابیں اور کچھ اس طرح کی جو اسلامی کتابیں ہیں اس طرح. یہ باقی ساری کی ساری ہمارا جو ہزارہ ڈویژن ہے، ہزارہ کے حوالے سے، ہزارہ کے لکھنے والے شاعر ادیب ان کی تاریخی کتابیں ہیں. اس میں بڑی تاریخی کتابیں بھی ہیں. مثلا میں آپ کو ایک کتاب صرف دکھاتا ہوں، جو یہ کتاب ہے، یہ 1937 میں شائع ہوئی تھی. یہ میر ولی اللہ ایبٹ کے رہنے والے تھے، بڑے معروف رائٹر تھے، معروف شاعر ادیب. اور یہ وہ بندہ تھا جس کا علامہ اقبال کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے، اور ان کی دعوت پہ علامہ اقبال ایبٹ آباد میں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ان کے. یہ کتاب جو ہے اقبال اور ہزارہ، اس میں علامہ اقبال کے یہاں آنے کا اور علامہ اقبال کے ساتھ جو لوگوں کی تعلقات تھے اس کے وجہ سے بہت کچھ آپ کو معلومات ملتی ہیں. تو اس میں ساری ہزارہ کے جو لکھنے والے ہیں، شاعر ادیب ادب کے جو مختلف اصناف ہیں، پھر اس طرح تاریخ ہزارہ کی یہ مختلف جو میرے پاس کتابیں ہیں یہ موجود ہیں. اور اسی طرح باقی بھی جو کتابیں، سفر نامے ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں. تو یہ ہزارہ کے لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی کتابیں ہیں. کچھ رسائل ہیں، قرآن مجید ہیں، رسالے ہیں. یہ کتابیں جو ہیں اس میں بھی مختلف موضوعات پہ کتابیں ہیں. اس میں مکس ہیں. زیادہ تر جو ہے میں چونکہ اردو ادب میرا موضوع ہے خاص، تو اس کی جو ہے نا زیادہ تر کتابیں اس میں نے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ میرا جو ڈائریکٹ اسٹڈی کے لیے کام آتی ہیں. تو اس میں مختلف کتابیں اقبالیات کے والے سے بھی ہے. یہ کلیات اقبال جو ہے یہ اس شرح والی ہے. اس کے ساتھ باقی کتابیں یہاں اقبالیات کی کچھ لگی ہوئی ہیں. یہ مولانا مودودی صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں. اسی طرح مختلف اس میں رسائل اور کتابیں جو ہیں اس میں بھی موجود ہیں. باقی ایک پورشن جو ہے وہ آپ کو بعد میں پیچھے دوسرے گھر میں دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سارے. کتاب قمر چاچو نے خود بھی لکھی ہے، تو بھی اس کے بارے میں بھی ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ کتاب ان کے پاس ہے بھی، وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، یہ ایک ہزارہ کے بہت ہی بڑے شاعر اور ادیب ہیں سلطان سکون صاحب، ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے یہ کتاب ہے. تو یہ اسلام آباد میں جو ادارہ ہے اکادمی ادبیات، اس کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے پاکستانی ادب کے معمار. اس میں وہ پاکستان کے جتنے بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھواتے ہیں. تو انہوں نے اس سلسلے میں یہ پروجیکٹ میرے ذمہ لگایا تھا، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور 2020 میں یہ شائع ہوئی ہے. تو یہ میری جو کتاب تھی اس کا نمبر تھا 145، یعنی 145ویں کتاب میں نے لکھی تھی. اور اس کے بعد بھی ابھی مختلف لوگوں کے حوالے سے یہ کتاب جو ہے شائع ہو چکی ہیں، اور یہ ہو رہی ہیں تسلسل کے ساتھ. تو یہ ایک میری یعنی ابھی تک کی کاوش ہے. دوسری انشاءاللہ میری کتاب جو ہے وہ میرا ارادہ ہے مستقبل قریب میں اس کو شائع کرنے کا. جو میرا تھیسس آپ نے دیکھا ہے ادبی تنظیموں کے حوالے سے، ہزارہ کی جو ادبی تنظیمیں ان کے حوالے سے، اس کو میں نے انشاءاللہ کتابی صورت میں لانے کا ارادہ ہے میرا. تو باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے. چلیں جی. تو یہاں پہ بھی ان کے پاس یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی بکس ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں. ہاں اس میں مختلف ہیں، یہ ساری شاعری کی ہیں، یہ افسانے اور ناول ہیں. یہ جتنے بھی ادبی رسائل ہیں یہ سارے ادبی رسائل ہیں، مختلف ان کے نمبرز ہیں. ایک ایک جو ادبی رسالہ ہے آپ دیکھیں اس کی ضخامت کتنی زیادہ ہے. یہ بڑے بڑے جو شاعر اور ادیب ہیں، جس طرح یہ عبداللہ حسین نمبر ہے آپ کے نام سے یہ، اور اسی طرح انتظار حسین نمبر ہے، یہ مرتب پریتم نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ ایم ذیب قاسمی نمبر ہے. یہ سارے نمبر لگے ہوئے ہیں. یہ اسی طرح بیدی کا نمبر لگا ہوا ہے. اسالیب کے شمارے ہیں، نقوش ہے، مختلف جو ادبی رسائل ہیں ان کے ہیں.
اور اس میں ساری یہ اوپر والی جو ہے یہ اس میں کچھ اسلامی کتابیں ہیں، اور یہ والی جو میں نے جیسے بتایا کہ شاعری ہے، اور یہ والی افسانے اور ناول ہے۔ اسی طرح اس میں یہ اوپر جو ہے تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، معارف القرآن ہے، یہ ساری اسلامی کتابیں ہیں۔ اس میں یہ پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے حوالے سے ہیں، یہ علامہ اقبال کے حوالے سے ہیں، اور باقی ساری جو ہے یہ تنقید ہے۔ اور یہ جو بند پڑی ہیں اس میں مختلف موضوعات پہ ہیں جو ابھی ڈسپلے کرنی ہیں۔ ان میں یعنی زیادہ تر تنقید کی کتابیں ہیں، تحقیق کی کتابیں ہیں۔ اس میں بھی یہ رسائل ہیں، اس میں مختلف رسائل ہیں۔ اس میں ایک خاص جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سر سید احمد خان نمبر ماہ نو، ایک رسالہ نکلتا ہے لاہور سے، جو لوگ پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ان کے حوالے سے انہوں نے سر سید کے حوالے سے بڑا خصوصی شمارہ شائع کیا تھا، اور یہ بڑا کمال کا شمارہ ہے۔ تو یہ بھی اس میں لائبریری کا حصہ ہے، اور یہ اس میں انہوں نے بڑا شاندار قسم کا کام کیا۔ یہ اتنا ضخیم نمبر ہے، اس میں سر سید کی زندگی، حالات اور ان کی تصاویر اور ان کے سارے جو ہے حالات و واقعات۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، جس طرح کی کتابیں کوئی پڑھنا چاہے تو وہ کس طرح آپ سے کیا کر سکتا ہے؟ یہاں پہ اکثر جو ہے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آتے ہیں، اور باقی بھی جو دوست احباب ہیں جن کو جو کتاب کا پتہ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں میرے پاس، لے بھی جاتے ہیں، کچھ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی چیز کسی کتاب سے اگر کوئی چیز ضرورت ہے، تو آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں جی فلاں کتاب سے ہمیں فلاں چیز چاہیے، تو میں ان کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیج دیتا ہوں۔ لیکن یہ چونکہ گھر کا ماحول ہے نا، اس میں ویکینڈ پہ میں گھر پہ ہوتا ہوں، تو جو بھی آتا ہے تو دوست احباب لے جاتے ہیں، کچھ پڑھ کے پھر دے دیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہر ایک کو دیا نہیں جا سکتا، کیونکہ کتابیں محدود تعداد میں ہیں، تو جو اگر پڑھنا چاہے یہاں بیٹھ کے، تو اتوار کو میں گھر پہ ہوتا ہوں، وہ آرام سے بیٹھ کے پڑھے، جتنی دیر پڑھے، یا کوئی چیز اگر فوٹو کاپی وغیرہ کرانے کے لیے لے جائے تو چلو ایک آدھ دن کے لیے میں کسی کو دے دوں، ورنہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ جس کو اگر 2-4 صفحات کی ضرورت ہے تو واٹس ایپ جو ہے اس پہ میں بھیج سکتا ہوں۔ تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ باقی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے مستقبل میں اوپر علیحدہ سے جب اس کو میں باقاعدہ لائبریری کی شکل میں بناؤں گا، اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ کتابیں لے کے جانا چاہیں گے تو چلو لے بھی جائیں گے، یا جتنی دیر یہاں پہ بیٹھ کے ویکینڈ کے علاوہ بھی وہ کھلی رہے گی انشاءاللہ، یا مخصوص دنوں میں اس کو ہم کوشش کریں گے کھلی رہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کتاب کلچر جو ہے اس کو واپس لے کے آنا۔ کیونکہ اب ہمارے یہاں یہ ایک کچھ عرصے سے بات سامنے آ رہی ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا آ گیا اور یہ چیزیں آ گئی اور کتاب کلچر جو ہے اس وجہ سے، تو یہ لوگوں کا غلط تصور ہے۔ ہم کہتے ہیں جو اصل کتاب ہے، جو کتاب کو آپ سامنے رکھ کے پڑھ کے اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، جو لطف اٹھاتے ہیں، وہ سافٹ میں نہیں ہو سکتا ہے۔ پی ڈی ایف کا زمانہ تو ضرور ہے، لیکن اصل لطف جو ہے کتاب کا وہ وہی ہے جو آپ کتاب ہارڈ فارم میں پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مستقبل میں یہ ارادہ ہے کہ اوپر علیحدہ سے ایک لائبریری بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں یہ ساری کتابیں ایک جگہ پہ ہوں گی، موضوع کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہم اس کو ٹیگ کریں گے، تو انشاءاللہ لوگ اس سے بہتر طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو تھوڑا بہت یہاں سے ویو شیو بھی دکھاتے ہیں اور پھر گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ ویو شیوز ہیں تو یہ بھی اس کے بارے میں آپ کو یہی بتائیں گے، کیونکہ مجھے اتنا نہیں پتہ۔ یہ گاؤں جو ہے اس کا یہ آخر تک جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گاؤں کا سارا ایریا ہے۔ یہ نیچے ہی اس کے ساتھ ہی ادھر یہاں پہ جو ایبٹ آباد کی پہلی ٹنل ہے، یہاں یہ جو یہاں پہ زوم کر رہے ہیں عبداللہ، ادھر یہ نیچے تھوڑا سا اس طرف یہاں پہ نیچے ٹنل ہے، پہلی ٹنل ادھر ہے، پھر دوسری جو ہے وہ آگے جا کر ہے۔ تو یہ پورے کا پورا گھر کے باہر تھوڑا سا ویو شیوز جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ آگے درخت آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آدھا ویو مارا جاتا ہے۔ وہ شہر کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور نیچے سے جا کے آپ کو تھوڑا بہت دکھاتے ہیں ویو شیو ہم کی جگہ ہیں، مجھے نہیں پتہ ہے کون کون سی ہیں، قمر چاچی بتائیں گے۔ یہ سامنے جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو یہ جہاں پہ کیمرہ لگا ہے، یہ فرنٹیئر ہاؤس ہے، جس کو کے پی کے ہاؤس بھی کہتے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا موسم گرما کا دارالخلافہ بھی ہے، تو گورنر ہاؤس بھی اس کو کہتے ہیں، فرنٹیئر ہاؤس بھی کہتے ہیں، اور کے پی کے ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے آگے جا دیکھیں، اس وقت ہم دوبتر میں کھڑے ہیں، تو دوبتر سے یہ دیکھیں کہ یہ شہر کا سارا آپ کو ویو نظر آتا ہے۔ وہ پیچھے آپ کو پی ایم اے کا کول نظر آتا ہے، پی ایم اے کا کول سے اس طرف وہ جو مسجد کا چھوٹا سا مینار نظر آتا ہے وہ ہے الیاسی مسجد۔ تو اس طرح یہ سارا پیچھے اگر گھومتے جائیں گے تو پیچھے پھر کمپلیکس آ جائے گا، ایبٹ آباد کمپلیکس ہے، اس طرف سارا شہر ہے، یہ شملہ پہاڑی اس طرف آ گئی ہے، اور یہ بانڈا پھگواڑیاں ہیں، اور اس سے اس طرف جو ہے وہ سارے کا سارا ایبٹ آباد شہر ہے۔ یہ جو اس کے آپ دیکھتے جائیں گے تو یہاں
ٹھنڈیانی کا بوسٹر بھی آپ کو نظر آئے گا، وہ اوپر ٹھنڈیانی کا بوسٹر ہے، یہ جس جگہ پہ آپ لگا رہے ہیں یہ ٹھنڈیانی کا بوسٹر ہے۔ تو اس سے پیچھے وہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہاڑیاں ہیں مختلف ابتباد کی، اور کوہ سربن ہے وہ آپ کو جو اس طرف نظر آ رہا ہے یہ کوہ سربن ہے، اور یہ وہ کوہ سربن ہے جس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی ایک نظم لکھی تھی جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ پہ ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف، تو قمر چاچو اپنے گھر چلے گئے ہیں، تو آپ کو ان کی لائبریری ایک اچھی لگی ہوگی یقیناً، ان کو بہت شوق ہے کتابوں وغیرہ رکھنے وغیرہ کا، کتابوں کا بہت شوق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایف کا دور ہے نا اس کو ختم کیا جائے اور لوگ کتابوں کی طرف لوگوں کا رجحان جو ہے واپس آیا جائے۔ تو ابھی چلتے ہیں گھر، تو اس ولاگ کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔